अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ खरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं 60 मिनट्स। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने दौरे अमेरिका से जुमे की रात को ही वापस आ गए थे और इस दौरे के दौरान भी, इसके बाद भी इसका बहुत एनालिसिस होता रहा और अब वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने अगले दौरे के लिए लंदन रवाना हो चुके हैं और ख़बर ये भी है कि उसके बाद वो कुछ 2 या 3 ममालिक का मज़ीद दौरा भी करके आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया दौरा अमेरिका, जिसके बारे में बड़ी बहस हुई, काफ़ी बातचीत भी हुई कि वो पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद रहा, कितना मुफीद नहीं रहा। और चूंकि ये सरकारी दौरे हमारे टैक्स के पैसों से होते हैं, इस हालिया दौरे के बारे में इसमें जितना भी डेलीगेशन था 8-10 अफराद का, ख़बर यह है कि इस पे 2 से 3 लाख डॉलर, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ से ऊपर की रकम बनती है, ये इस पे खर्च आया है। तो इतना जो आपका और मेरे टैक्स के पैसों का खर्च आया है, तो इस दौरे अमेरिका का पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को कितना फ़ायदा हुआ है, इसी पे आज मैं बात करूंगी। और बात करने के लिए मेरे साथ बड़े मौसिस मेहमान वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारिजा उमूर तारिक फ़ातिमी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हैं, जो कि वज़ीर मुमलिकत का दर्जा भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक फ़ातिमी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, वक्त दिया। आज तफसील से ज़रा बातचीत होगी, ज़रा एनालिसिस होगा और जितना भी पोस्टमार्टम हो सकता है इस ट्रिप का वो किया जाएगा। सबसे पहले ये बता दीजिए कि अपोजिशन कह रही है और आपके जितने भी क्रिटिक्स हैं वो तो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा अमेरिका नाकाम रहा। आप बताइए, दौरा कामयाब था, नाकाम था? यानी मैं क्या कह सकता हूँ, इससे मुहम्मल और बेबुनियाद बात हो ही नहीं सकती है। पहली बात तो ये है कि मैंने 40-45 साल से मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री से मेरे कनेक्शंस हैं। 100, 125, 150 की डेलीगेशंस इसके पहले जाया करती थी। अब टोटल 10 बंदे इस जहाज में आ सकते हैं और इनके अलावा 2-3 सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के लोग अलग से जाते हैं। इतना छोटा डेलीगेशन पिछले 50 साल में नहीं देखा गया है कि इतनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ सिर्फ एसेंशियल लोगों को ले जाया जाता है। तो आप सोच नहीं सकती हैं कि कितने प्रेशर्स होता है मेंबर्स ऑफ द डेलीगेशन पर, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अमेरिका दुनिया का एक मेजर पावर है, सुपर पावर है। पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात की अप्स एंड डाउन्स होती रही हैं, मगर अमेरिका की इस खित्ते में बड़ी मेजर प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस है, इकोनॉमिक कनेक्शंस है और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में आई है, उसके साथ अमेरिका के ताल्लुकात और रिलेशंस को रीसेट करने की ज़रूरत है। ये वाशिंगटन की ख्वाहिश थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश थी। और मैं बताता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे आपके साथियों को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं थी, कि पहले जो है हमें इस बात की प्रपोजल दी गई कि एक शॉर्ट कर्टसी मीटिंग न्यूयॉर्क में हो जाए ऑन द साइडलाइंस ऑफ द UNGA जनरल असेंबली। ठीक है। हमने उसके रिस्पांस में कहा कि देखिए, ताल्लुकात की नौयत और उसकी अहमियत इतनी है कि ये कर्टसी मीटिंग में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, सब्सटेंटिव डिस्कशंस में इंटरेस्टेड हैं और आप जब भी आपको कन्वीनियंट हो आप इनविटेशन दें और हम ज़रूर आएंगे। ठीक है। तो ये एक प्रेसिडेंट ओबामा की इनविटेशन थी और मैं आपको बताता हुआ चलूं कि 10-11 साल के बाद ये पहली ऑफिशियल विजिट थी वाशिंगटन की। अच्छा, तारिक फ़ातिमी साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए भारत के वज़ीर-ए-आज़म से जनरल असेंबली की साइलेंट पे मीटिंग्स हो सकती हैं, तो फिर ओबामा साहब से क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि खबर ऐसी भी आई थी कि सदर ओबामा ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इस मुलाकात के लिए। ये क्लैरिफाई कर दीजिए। नहीं, मैं तो क्लैरिफाई किया, मैं कंफर्म कर रहा हूं। क्लैरिफिकेशन तो दूर की बात है। प्राइम मिनिस्टर सिंह से इसलिए हुई कि UNGA में मुलाकात होती ही है साइड लाइन्स पर। जापानीज प्राइम मिनिस्टर से हुई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से हुई और दुनिया के डिफरेंट लीडर्स से हुई जो वहां आए थे। प्रेसिडेंट ओबामा क्योंकि अमेरिका में मौजूद है, उनके साथ नेचर ऑफ ताल्लुकात जो हैं हमारे बड़ी ही रेडिकली डिफरेंट है। एक मेजर रिलेशनशिप है और उसके लिए ज़रूरत थी कि एक सब्सटेंटिव मीटिंग हो और हमारी सजेशंस को अमेरिकन्स ने वेलकम किया और विद इन डेज उनके यहाँ से इनविटेशन आई, एक फुल फ्लेजेड ऑफिशियल विजिट। आप प्लीज नोट करें कि
पिछले 11 इयर्स में कोई भी विजिट पाकिस्तानी किसी भी लीडर का ऑफिशियल नहीं था वॉशिंगटन में। ये फुल ड्रेस एयरपोर्ट सेरेमनी से लेके व्हाइट हाउस की सेरेमनी जो थी ये ऑफिशियल नेचर की थी, और जो मीटिंग थी पूरी कैबिनेट का कोई भी शख्स नहीं था अमेरिका में जिसने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात नहीं किया, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ये इकोनॉमिक फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। साहब, इसी पे बाज़ अफराद क्रिटिकल भी हो रहे हैं कि बहुत सी ऐसी मुलाकातें थी जो वज़ीर आज़म के मनसब के मुताबिक नहीं थी, वो वज़ीर आज़म साहब को नहीं करनी चाहिए थी। बताइए आप कि अगर सेक्रेटरी कैरी के इनविटेशन पर ऐसी मीटिंग में वो जाते हैं जहां इंटायर अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट मौजूद हो, यानी उसी मीटिंग में डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, उसी मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मौजूद हैं, उसी मीटिंग में CIA चीफ ऑफ काउंटर टेररिज्म के लोग मौजूद हैं, तो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की आप अपॉर्चुनिटी को लूज करें। मैं आप तो शायद बहुत माशाल्लाह यंग हैं, मैं भुट्टो साहब की विजिट्स को भी मैंने कवर किया था 74 और 75 में। जमाना जो है वो डिफरेंट है, मगर उसके बावजूद भुट्टो साहब रिकॉग्नाइज करते थे कि ये मीटिंग्स की बड़ी जरूरी है, और उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डॉक्टर हेनरी किसिंजर से मुलाकात किया, वहां जाके मुलाकात किया और उनका लंच भी एक्सेप्ट किया। तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अगर हाँ सिंपली जॉन कैरी पर जाते, कर्टसी कॉल करते आ जाते, ये फुल ड्रेस सब्सटेंटिव मीटिंग पूरी अमेरिकन टीम के साथ थी डिनर के ऊपर, मेरे ख्याल में ये बड़ी नॉर्मल फीचर है। एक नहीं 1 दर्जन वर्ल्ड लीडर्स का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। ठीक है तारिक फातमी साहब, आपने कहा कि ये छोटा डेलीगेशन था, खर्चा इस पे ज्यादा नहीं आया, 2 से 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए वो खर्चा आया है, तो फिर भी इसके जवाब में फायदा कितने रुपए का हुआ है हम पाकिस्तानियों को? देखिए, फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी में आप ये डॉलर्स और सेंट की कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ये बड़ी ही, माफ कीजिएगा, चाइल्डिश अप्रोच है। ये एक सस्टेन रिलेशनशिप के रिजल्ट्स जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो फोकस थी वो अनलाइक अर्लियर विजिट्स ये एड पर नहीं थी, बिल्कुल। इनफैक्ट 3 दफा वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन ने पूछा कि हम आपको किस किस्म के असिस्टेंस दे सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने 3 दफा कहा कि थैंक यू वेरी मच, हम एड में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम आपके यहाँ इनहैंस्ड मार्केट एक्सेस चाहते हैं जिससे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक वेलबीइंग होगी, हमारे यूथ की एम्प्लॉयमेंट होगी, और वो हमारी इंटरेस्ट। और दूसरी हमारी इंटरेस्ट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करे ताकि अमेरिकन इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जाए कि पाकिस्तान में आए और इन्वेस्ट करें। और फिर उन्हें बताया गया कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज कर रही है, और फिर फाइनली बताया यह गया कि एनर्जी हमारी हाई प्रायोरिटी है, और उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ जो है इकोनॉमिक नहीं है, उसके साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के भी एक इनहेरेंट लिंकेज है। तो देखिए, पूरी रीओरिएंट की गई अपनी प्रेजेंटेशन को, और इस चीज को अप्रिशिएट किया गया। जो बाकी अमेरिकन लीडर्स ने जब सेकंड राउंड, और यह भी आपको मैं बताता चलूं कि एक और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग को चेयर किया यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी सेक्रेटरी ने, नहीं ट्रेजरी सेक्रेटरी वहां फाइनेंस मिनिस्टर को कहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने साथ एनर्जी सेक्रेटरी को, कॉमर्स सेक्रेटरी को, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को, यूएसएड के चीफ को, IMF के चीफ को, वर्ल्ड बैंक के चीफ को इकट्ठा एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करवाया, और वहां बड़ी ही फ्रूटफुल, बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई कि किस तरह से अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, किस तरह से अमेरिकन जो है हमें यही मेरा पॉइंट था तारिक फातमी साहब, यही मेरा पॉइंट था कि सरकारी खर्चे की एक एक पाई का हिसाब रखना वो हमारा हक है, हम उस पर सवाल कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी में आप माशाल्लाह उसके एक्सपर्ट हैं, थोड़ी बहुत जो मुझे जांच है उसके मुताबिक आप जब दौरे करते हैं बाहर के ममालिक के, तो आप ये भी देखते हैं कि आपके मुल्क को फायदा कितना हो रहा है इन मॉनेटरी टर्म्स। यही इन्वेस्टमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, डिस्कशंस होती रही, बहुत अच्छी बात है। कितने एग्रीमेंट्स हो गए पाकिस्तान के लिए, कितने होंगे? नहीं, देखिए, इसमें हमें एग्रीमेंट्स करने के लिए तो हम नहीं गए, ये रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप थी। 1.5 साल से
رفلی 18 مہینے سے یہ ریلیشن شپ بڑی ڈسٹرب تھی. آپ کو پتا ہے کہ ایبٹ آباد انسیڈنٹ ہوا, سلالہ انسیڈنٹ ہوا, جس نے ہماری ریلیشن شپ کو بڑا ریمنڈ ڈیوس کیا, بڑا ڈسٹرب کیا. اس کے بعد ایک نئی حکومت آئی. امریکہ میں اس چیز کی بڑی اپریسیشن ہے کہ ایک ڈیموکریٹک چینج آیا, بڑی پیسفل, اسموتھ اور ڈگنیفائڈ ٹرانزیشن آئی, جس میں حکومت کا بھی رول تھا, اس حکومت کا بھی رول تھا, اور امریکہ اور یورپ میں اس میں بڑی پذیرائی ہے, بڑی اس کی ایک اکلیم ہے, پبلک اپریسیشن ہے. تو ایک نئی حکومت کے ساتھ ری سیٹنگ آف ریلیشن شپ کی ضرورت تھی, نئے پیرامیٹرز آف ریلیشن شپ پر فیصلہ کرنا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم شفٹ کر رہے ہیں ایڈ سے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی طرف سے, ہم شفٹ کر رہے ہیں فرام ملٹری آرمز اینڈ اکوپمنٹ ٹو انرجی اینڈ انویسٹمنٹ. تو اس میں جب 5-6 کیبنٹ منسٹرز بیٹھیں اور 3 گھنٹے آپ کے ساتھ ڈسکشن کیا جائے اور بڑی سالڈ اس کے اندر سے ایکسچینجز ہوئی ہے, اور اس کی رزلٹ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. ان کی ٹیم آنے والی ہے, ناٹ ود ان منتھس اینڈ ایئرس, ود ان ویکس آنے والی ہے. انرجی کے اوپر انہوں نے آلریڈی ایک انرجی اورینٹڈ کانفرنس کی ڈیٹس دے دی ہے, انویسٹمنٹ ٹیم کی ڈیٹس دے دی ہے, تو فائنانس منسٹرز کی آپس کی میٹنگ کی ڈیٹس دے دی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی سالڈ اچیومنٹس تھیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ within a week, آپ کہہ رہے ہیں کہ within a week, ایک سیکنڈ, امریکہ میں جو میجر تھنک ٹینکس ہیں, آپ میجر تھنک ٹینکس کی اسیسمنٹ دیکھیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ it was a very successful visit by the پاکستانی لیڈرشپ. اور آپ سوالات مجھے کریں, میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ پولیٹیکل پلین پر بھی ہم اسے کیوں کہتے ہیں کہ یہ وزٹ سکسیسفل تھی. ٹھیک ہے, آپ نے امریکن میجر تھنک ٹینکس کا تو حوالہ دے دیا, لیکن پاکستان میں بھی جو میجر تھنک ٹینکس ہیں یا ایسے دانشور ہیں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹرپ کا زیادہ فائدہ نہیں ہوا, اور آپ کا پڑوسی ملک بھارت وہ بھی اس ٹرپ پہ بہت نظر رکھے ہوئے تھے, اور اس نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ وزیر اعظم صاحب کے منصب کے مطابق نہیں ہیں, ان کی ڈگنیٹی کے مطابق نہیں ہیں. میں کوٹ نہیں کروں گی, بات میں اس پہ آپ سے ضرور کروں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ودن اے ویک اس ٹرپ کے اب مزید مثبت نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے, خاص طور پہ جو 5 ورکنگ گروپس کریٹ کیے گئے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں. جی بالکل, میں نے آپ سے بتایا کہ خاص کے انرجی جو ہمارے لیے بڑا ایک میجر انٹرسٹ ہے, اس پر آپ دیکھیں گے فارورڈ موومنٹ ہے. آلریڈی ہمارے پیٹرولیم اور پاور منسٹر کو انویٹیشنز آ چکا ہے, انہیں واشنگٹن بلایا جا رہا ہے, انہیں ایک کانفرنس ہیوسٹن میں اس کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو دیکھیے آپ خود سوچئے کہ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگز کو مٹیریلائز کرنے میں وقت لگتا ہے اور اس کے ریزلٹس ایمرج کرنے میں وقت لگتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن, کیا اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں یا نہیں؟ پہلی بات, کیا وہ ریکگنائز کرتی ہے کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے؟ کیا وہ ریکگنائز کرتی ہے کہ پاکستان کی اس حکومت کی جو ڈومیسٹک اورینٹیشن اور فوکس اکنامک ریوائیول اور انرجی پر وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا اس کی جو انیشیٹیوز ہے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور افغانستان میں ریکنسیلیشن پروموٹ کر, اس کی جب پبلک اکلیم ہو, پبلک اپریسیشن ہو, اور پریزیڈنٹ اوباما اس کا ذکر کریں, وائس پریزیڈنٹ بائیڈن اس کا ذکر کریں, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ کیا ٹیسٹ ہو سکتا ہے ایک وزٹ کے سکسیس کا؟ ٹھیک ہے, جو بائیڈن صاحب کو آپ نے کوٹ کیا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے پوچھا کہ بتائیے آپ کو کس قسم کی مدد چاہیے. نواز شریف صاحب نے کہا ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے. تو یہ ایڈ ریسیپشن امریکہ سے یکمشت ختم ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے, اور اب صرف ٹریڈ ہوگی امریکہ سے. دیکھیے ہماری فوکس اور ایمفیسس اور انٹرسٹ ایکسپینڈڈ مارکیٹ ایکسس پر ہے. ہم کسی بھی ملک سے, صرف امریکہ نہیں, کسی بھی ملک سے ہم ایڈ لینے کے لیے تیار نہیں. ہم یہ ایڈ کی ریلیشن شپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب ایڈ امریکہ سے نہیں لی جائے گی کیونکہ وہ ہماری سب سے زیادہ ایڈ امریکہ سے ہی آتی ہے. اب امریکہ سے کوئی ایڈ نہیں لی جائے گی. دو قسم, سن لیجئے, ایک تو ایڈ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بجٹری سپورٹ کی, اور ایک اسسٹنس ہوتا ہے جو کہ پروجیکٹ ریلیٹڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل امریکہ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے کہ بھاشا ڈیم میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرے, وہ انٹرسٹڈ ہے داسو ڈیم میں انٹرسٹڈ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رینیوبل انرجی میں ہماری وہ اسسٹنس کریں ان دا فارم
of technology transfer, in the form of sharing of knowledge, in the form of sharing of expertise, وہ ہم ویلکم کریں گے with open heart. مگر we will not go around with a begging bowl جو کہ پاکستان کی unfortunate ایک ہسٹری ہے, and we'll say کہ آپ ہمیں 100 million, 200 million, 500 million کیش دے دیں. ہم اس کیش ڈول آؤٹس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اچھا, آپ کو امریکن سینٹیمنٹس کیا نظر آئے؟ امریکن گورنمنٹ کے, اوباما ایڈمنسٹریشن کے سینٹیمنٹس پاکستان کی طرف کیا نظر آئے؟ جو ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے پاکستان امریکہ کا, اس میں امریکن سائڈ سے اعتماد میں کچھ اضافہ آپ کو نظر آیا اس بار؟ دیکھیے, لو اور ہیٹ تو اب میری عمر نہیں ہے کہ اس پر میں کمنٹ کروں. میری پرسنل فیلنگ ہر اس میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد, اور میں بہت سنسیئرلی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپارٹ فرام دا سیکٹریز, ایک تو ورچولی انٹائر کیبنٹ سے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی, ٹھیک, مگر جو بائیڈن اتنا وارم اور انتھوزیاسٹکلی اس نے ویلکم کیا اپنے گھر پر. پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ 1.5 گھنٹے 90 منٹس ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوا, 30 منٹس ون آن ون میٹنگ ہوئی, اور کنسٹنٹلی یہ تھیم یہ تھا کہ ہم ایک ڈیموکریٹک, اسٹیبل اینڈ پیسفل اینڈ پراسپرس پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا میجر کنٹری ہے اس خطے میں. ہم پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز کو ریکگنائز کرتے ہیں. ہم پاکستان کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ اس خطے کے پیس اور اسٹیبلٹی میں پاکستان کا ایک اہم رول ہونا چاہیے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے جو انیشیٹوز لیا ہے اپنے دونوں بارڈرز پر, ایسٹرن اور ویسٹرن, اسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اوباما صاحب جب اپنی پریس اسٹیک ہاؤس میں پبلکلی اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں محترمہ, تو آپ اور ہم کون ہیں جو اسے ریجیکٹ یا ڈینائی کریں. اچھا, طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں اوباما صاحب سے بات ہوئی, اوباما نواز ملاقات میں کیا بات ہوئی, ذرا جاننا چاہوں گی میں آپ سے. نہیں, اس میں پرائم منسٹر نے انہیں کئی چیزوں کے بارے میں اپریز کیا. انہوں نے بتایا کہ دیکھیے, پہلی دفعہ ہم نے کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی بنایا ہے. وہ ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے. سارے امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز کو ایک بڑی کمپریہنسو ڈائیلاگ, ڈسکشن, ڈیلیبریشن کے بعد پالیسی ڈٹرمن کی جائے گی. اس میں الیکٹڈ منسٹرز بھی ہیں, اس میں اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, یعنی فوج کے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہیں. تو ایک سول ملیٹری ریلیشن شپ, کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کی ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کا ایک سیکریٹریٹ ہوگا, اور وہ سمپلی ڈسکشن کے لیے انسٹیٹیوشن نہیں ہے, بلکہ وہ سالڈ ریکمنڈیشن. یہ بتایا گیا. پھر یہ بتایا گیا کہ دیکھیے, پورے پاکستان میں آل پارٹیز کانفرنس نے یونینیمسلی اس بات پر فیصلہ کیا کہ ہمیں آفر کرنا چاہیے ایک ڈائیلاگ طالبان کو. بہت سارے طالبان جو ہیں شاید مس گائیڈڈ ہوں, وہ شاید دے میں بی کنفیوز, انہیں آفر کیا جائے ٹو ریٹرن ٹو دا فولڈ, اور حکومت پاکستان جو ہے ان کے ساتھ ایک سنسیئر اور سیریس ڈائیلاگ پروسیس میں کر رہی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دوسرے آپشنز کو ہم رول آؤٹ کرتے ہیں. پریزیڈنٹ اوباما نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ طالبان کو ریکنسیلیشن پروسیس, آئی ایم ٹاکنگ آف افغان طالبان, ود ان افغانستان لایا جائے, کیونکہ 10 سال 12 سال کی ایکسپیرینس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوز آف بروٹ فورس جو ہے وہ اس سے کسی ملک میں اسٹیبلٹی نہیں لائی جا سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز تھے, اور آپ پلیز پوچھیں ہم سے, جس میں یہاں آپ کے کولیگز نے کہا تھا کہ جی ہم نہیں ریس کریں گے, ہم ڈر جائیں گے. وہ سارے ایشوز کو ریس کیا گیا, اور بڑی فورسفلی ریس کیا گیا, اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ریس کیا گیا. یہ جن ایشوز کی طرف آپ فنگر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, ڈرون اٹیکس, ان پر بھی بات کریں گے. پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا معاملہ, ان پر بھی بات کی جائے گی. سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی امریکہ سے کتنی بات ہوئی, یہ سب باتیں ہوں گی جن پہ طارق فاطمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کہا جا رہا تھا کہ شاید اتنی کلیئرٹی سے بات نہیں ہوگی, لیکن بات ہوئی. تو پوچھیں گے طارق فاطمی صاحب سے کہ ڈرون کے معاملے پہ, پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے معاملے پہ کتنی کلیئرٹی سے بات ہوئی, اور امریکہ کو کیا باور کروا دیا گیا. ایک بریک کے بعد طارق فاطمی صاحب اس کا جواب دیں گے. میرے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ٹو 60 منٹس. میرے ساتھ ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی خارجہ امور طارق فاطمی صاحب, اور ان سے میں جان رہی ہوں آج کے وزیراعظم کا حالیہ دورہ امریکہ کتنا فائدے میں رہا یا کتنا گھاٹے میں رہا, اور نواز اوباما ملاقات میں کیا کیا بات ہوئی. طارق فاطمی صاحب, جو بولیں گے آپ سچ بولیں گے, بتائیے ڈرون پہ کیا بات ہوئی اور بات ہوئی بھی کہ نہیں نواز اوباما ملاقات میں؟ دیکھیے, پہلی بات تو محترمہ یہ ہے کہ جو بھی وہاں ڈسکشنز ہوئی, جی, اگر کوئی سینسیٹیو چیز ہوئی تو میں اس کا ذکر نہیں کروں گا, مگر جس چیز کا ذکر کروں گا وہ 100% ٹروتھ ہوگا. ٹھیک. پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ہر اوکیزن پر ڈرونز کے ایشو کو ریز کیا. ٹھیک. یہ سیکرٹری کیری اور ان کی نیشنل سیکورٹی ٹیم کے میٹنگ میں ریز کیا گیا. یہ ہمارے ایڈوائزر جو ہے نیشنل سیکورٹی کے سرتاج عزیز صاحب, جب ان کی میٹنگ ان کے کاؤنٹر پارٹ ڈاکٹر سوزن رائس سے ہوئی, وہاں ریز کیا گیا. ٹھیک. وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ ریز کیا گیا, اور فائنلی پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ وائٹ ہاؤس اوول آفس میں اس چیز کو ریز کیا گیا. اور بتائیے گیا کہ دیکھیے یہ ڈرون سٹرائکس جو ہے اس سے پاکستانی نیشن بڑی ڈسٹربڈ ہے, ٹھیک ہے, ایجیٹیٹڈ ہے, اپسیٹ ہے اور اینگری ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستانیوں کے نقطہ نظر سے یہ وائلیشن آف پاکستان سوورنٹی ہے. ٹھیک. تیسری چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہے, کیونکہ اس میں شاید 2, 4, 10, 20 جو ہیں دہشت گرد مارے گئے ہوں, مگر ہنڈریڈس آف انوسنٹ پاکستانی مین, ویمن اور چلڈرن they have lost their lives. اور یہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس بھی پروموٹ کرتا ہے پاکستان میں. تو ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس پالیسی سے ایکچولی کیا گین کرنا چاہتے ہیں, اور ہماری بڑی سٹرونگ ایڈوائس ہے کہ یہ ڈرون اٹیکس بند ہونے چاہیے. یہاں تک کہ سن لیجئے کہ جو سب سے بڑی اور اہم اسپیچ تھی پرائم منسٹر صاحب کی یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں, جو واشنگٹن کا بڑا نامی گرامی تھنک ٹینک ہے, وہاں بھی اس اسپیچ میں 380 امریکن سینئر ریپریزنٹیٹیوز تھے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ, ان کے سامنے بھی کہا. اب یہ فرما دیجیے طارق فاطمی صاحب کہ صدر اوباما نے اس کا کیا جواب دیا, اس سارے مقدمے کا؟ صدر اوباما کا جواب جو ہے, جو جہاں تک میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے کنسرنز کو بھی شیئر کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں اور ان مجبوریوں کے وجہ سے ہم یہ ڈرون سٹرائک کرتے ہیں, مگر آپ کے کنسرنز, وریز کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہماری پوری کوشش یہ رہے گی کہ اس پالیسی کی ریویو کی جائے. اب دیکھیں, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی بند نہیں کرائے, کسی ملک کے پالیسی کو وزٹ سے بند نہیں کرایا جاتا ہے. وزٹ کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ انہیں سینسیٹائز کیا جائے اور اپنی کنسرنز کو آنیسٹلی اور سنسیئرلی کنوے کیا جائے. اور اس کنوینس میں آپ دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے ریجیکٹ نہیں کیا, ریفیوٹ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, ہماری بھی کوئی کنسرنز ہیں, ہماری بھی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں. سوری ٹو کٹ ان, لیکن کیا آپ کو اس ملاقات سے پاکستانی وفد کو یقین مل گیا کہ ڈرون حملے جلد بند ہو جائیں گے؟ جلد بند ہوں گے, یہ کتنے دنوں میں بند ہوں گے, اس پر تو میرا کمنٹ کرنا غلط ہوگا, کیونکہ یہ امریکن ایڈمنسٹریشن کمنٹ کر سکتے ہیں. مگر اس چیز کا میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ کسی بھی لیول پر اب کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دوران جب میاں صاحب واشنگٹن میں تھے تو ایک رپورٹ لیک کی گئی کہ پچھلی حکومتوں نے اس کے ساتھ کولیبریٹ اور کوپریٹ کیا. ہم اس پر کمنٹ نہیں کر سکتے, ہم اس پر کمنٹ نہیں کر سکتے, مگر ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی پرائر انڈرسٹینڈنگز اور ارینجمنٹس, سن لیجئے, not withstanding any prior understandings or arrangements, this elected government of Pakistan is totally opposed to drone strike. اس سے زیادہ کیٹیگورک طریقے سے کیسے کہا جا سکتا, آپ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے, ڈرون اٹیکس پر تو آپ کو ایشورنس دلوا دی گئی کہ پالیسی پہ ریویو ہوگا امریکن سائٹ سے. کشمیر کے معاملے پہ کوئی یقین دہانی ہوئی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے؟ نہیں, کشمیر پر پرائم منسٹر نے بتایا کہ دیکھیے
یہ ایشو جو ہے ہم نے 99 میں انیشیٹو لیا, انڈین پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا, لاہور میں بڑی کمپریہنسو ڈائیلاگ ہوئی, ایک لاہور ڈکلریشن بھی سائن کیا گیا دیٹ کنٹینڈ اے روڈ میپ فار پیسفل ریزولوشن آف پاکستان انڈیا پرابلم. انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی سے ایک کارگل ایڈونچر کیا گیا اور اس کے بعد ایک الیکٹڈ حکومت کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے آؤسٹ کیا اگینسٹ آل نارمس, اسٹینڈرڈز, لاز, لیگل, مورل, ایتھیکل. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پروسیس کو ڈیریل کیا گیا. اب پرائم منسٹر صاحب اس کو پک اپ ونس اگین کر رہے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ انڈین حکومت کو اسی راستے پر پھر سے لایا جائے جس میں انڈیا پاکستان کے ڈیفرنسز کو پیسفل نیگوشیشن سے ریزالو کیا جائے. اب میں ذرا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں, اور ہمارے دوستوں نے اسلام آباد میں پاکستان میں یہ کہا تھا, یہ لکھا تھا کہ منموہن سنگھ کے ساتھ کشمیر نہیں ریز کیا جائے گا اور میاں صاحب اپنی یو این تقریر میں کشمیر نہیں ریز کریں گے. آپ نے اب دیکھ لیا کہ یو این کے سپیچ میں بڑی فورسفل ریفرنس تھی کشمیر پر, اور منموہن سنگھ کے ساتھ بھی کشمیر کو ریز کیا گیا تھا. تو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اپنے کور انٹرسٹ کو ریز کرتی ہے ان دی ایکسپیکٹیشن کہ اس سے طارق فاطمی صاحب, صدر اوباما کے سامنے مسئلہ کشمیر پر ہماری ڈپلومیسی کتنی کامیاب رہی؟ امریکہ نے کوئی یقین دہانی کروائی کہ وہ کسی قسم کی مدد کرے گا؟ نہیں, امریکہ نے یہ کہا کہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ کشمیر ایک ایشو ہے, ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ کشمیر کی پیسفل ریزولوشن جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے ایک بڑا کرٹیکل رول پلے کرتا ہے, اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم ہندوستان اور پاکستان دونوں کو کنسٹنٹلی ارج کریں کہ وہ ریمین رہے اپنی نیگوشیشنز اور پیسفل ڈائیلاگ میں, اس میں کمیٹڈ رہے, اور میاں صاحب کی جو انیشیٹو ہے ٹورڈز انڈیا فار پیسفل نیگوشیشنز, وہ اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ہمارے حساب سے ہماری جو خواہش تھی اور ہماری جو امید تھی کہ واشنگٹن میں ہماری جو انیشیٹو ہے ٹورڈز انڈیا اس کی پبلک اور پرائیویٹ انڈورسمنٹ ہو, وہ الحمدللہ اچیو ہوئی. چلیے اب آ جائیے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے معاملے پر کیا کچھ بات ہوئی, امریکہ نے کیا کہا؟ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر جب جان کیری صاحب تشریف لائے تھے جی, تو اس وقت فارن آفس نے انہیں ایک نان پیپر ان کے ساتھ شیئر کیا تھا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. چلو, اس نان پیپر میں ہم نے اپنی انرجی ریکوائرمنٹس اور کرٹیکل نیڈز کا بھی ریفرنس دیا تھا. یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ایک سولم ایگریمنٹ ہے دو سوورن کنٹریز کے بیچ میں, اور یہ ایگریمنٹ کی بعض جو ہیں کنڈیشنز بڑی ہی سیویئر ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ پروجیکٹ نہیں ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو بڑی ہیوی پینلٹیز دیں. بالکل جی ہاں, آپ صحیح فرما رہی ہیں. تو ان چیزوں کو ہم نے ہر لیول پر انہیں کنوے کیا, اور ہم نے کہا کہ دیکھیے بات بڑی سمپل ہے, ہماری جو ہے ایران کے ساتھ یہ ایگریمنٹ جو ہے بٹوین ٹو گورنمنٹس ہے, ہم دونوں سوورن گورنمنٹ ہیں, ہم یو این سینکشنز جو ہیں, جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل اپرووڈ سینکشنز ہے, اسے تو ہم اس کے ساتھ ابائڈ کریں گے, اسے ہم رسپیکٹ کریں گے, آنر کریں گے, مگر جہاں تک امریکن ڈومیسٹک لاز ہیں وہ ہم پر اپلائی نہیں کرتا ہے. تو آپ اس پر آبجیکشن جو آپ نے ریز کیا ہے یہ ہمارے حساب سے ٹینیبل نہیں ہے, اور آپ ریکنسیڈر کریں بوتھ آن اکنامک گراؤنڈز آن لیگل گراؤنڈز and as far as the ethical aspect of this understanding is concerned. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی انرجی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اس ایشو کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں. اور ایک میں چلتے چلتے میں ذرا سا ذکر کروں کہ جس وقت ہم نے یہ نان پیپر دیا تھا اور جو اب میٹنگ ہوئی واشنگٹن میں, اس دوران امریکہ اور ایران کے تعلقات میں بھی کچھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں جس پر آپ نے بڑی خود آپ نے فالو کیا ہوگا. ہمیں امید ہے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ پروسیس آف نارملائزیشن چلتا رہا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران امریکہ کی دوستی ہو, اس خطے میں ٹینشن نہ ہو, اس خطے میں کسی قسم کی کانفلکٹ نہ پیدا ہو جائے, تو جی ہمارا. اچھا, طارق فاطمی صاحب, امریکن سائیڈ نے کہا کہ وہ پھر کہا کہ وہ ریویو کریں گے, ری ایگزامن کریں گے جو ان کی ڈومیسٹک سینکشنز ہیں ٹورڈز ایران. لیکن
کتنا ٹائم لیں گے؟ کہ آپ لوگوں نے اس پر کچھ کہا نہیں, کوئی پریشر نہیں ڈالا؟ کیونکہ ہمارے پاس صرف دسمبر 2014 تک ٹائم ہے, اس کے بعد سے پاکستان ایران گیس پائپ لائن پہ ہمیں پینلٹیز پڑنا شروع ہو جائیں گی. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. اس کو بڑا فورسفلی کنوے کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ اگر یہ ہم ایگریمنٹ نہیں کرتے ہیں اور 3 ملین کی ڈس پڑتی ہے تو یہ کون پیمنٹ کرے گا. تو انشاءاللہ اس پر بھی پیش رفت کی پاسبلٹیز ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ یو ایس گورنمنٹ نے ریپیٹڈلی ہمیں ایشور کیا کہ انرجی سیکٹر میں امریکہ جو ہے وہ ایک میجر پارٹیسپنٹ رہے گا, جو کہ ایک ویلکم چیز ہے. اور انشاءاللہ جو ہم نے ذکر کیا آپ کی کہ انرجی سیکٹورل ڈائیلاگ ہوگا, اس سے دیکھیں کچھ نہ کچھ جو ہے فاطمی صاحب, کیونکہ ٹائم میرے پاس کم رہ گیا ہے تو میں کوئک آپ سے کوسچنز کروں گی. بہت ساری باتیں ہیں جو قوم جاننا چاہتی ہے. اسی پاک ایران گیس پائپ لائن پہ یہ بھی فرما دیجئے گا کہ مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کریڈیبل آرگنائزیشنز کی, انسٹیٹیوشنز کی, کہ یہ معاہدہ ایران کے ساتھ اکنامکلی وائبل نہیں رہا, یہ ہماری اکنامک ڈیتھ ہو جائے گی. کیا اس معاہدے کو ایران کے ساتھ ریوائز کیا جائے گا ان ٹرمز آف پرائسنگ؟ نہیں, میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں محترمہ, کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں. ہمیں تو صرف اس چیز کا پتا ہے کہ ہماری انرجی ریکوائرمنٹس بے حد ڈیسپریٹ ہے, اور اگر ہم انرجی پرابلم کو اوور نہیں کم کر سکے تو اکنامک ریوائیول نہیں ہوگی. اکنامک ریوائیول نہیں ہوگی تو ملک کے اندر پیس اور پراسپیرٹی اور اسٹیبلٹی نہیں آئے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ امریکہ نے ری ایشورنس دلوائی کہ وہ انرجی نیڈز سمجھتا ہے پاکستان کی اور مدد کرے گا. سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی پہ امریکہ سے بات ہوئی؟ جی بالکل ہوئی. آپ کو میں بتاتا ہوں چلوں کہ ہم نے نہ صرف اس کو ریز کیا, کہ ہم نے پوری تاریخ بتائی کہ کس طرح سے پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ جو ڈیفرنگ ڈسکرمنیٹری ٹریٹمنٹ بش ایڈمنسٹریشن نے 2005 میں منموہن سنگھ بش ایگریمنٹ جو کیا تھا, اور جس کی فائنل شیپ جو ہے وہ ہائیڈ لیجسلیشن کے نام سے مشہور ہے, اس سے نہ صرف اس کی اکنامک فال آؤٹ ہے, اس کی اسٹریٹجک فال آؤٹ ہے, اور انڈیا پاکستان کی اسٹریٹجک پیرٹی کو اس نے کس طرح سے شیٹر کیا ہے. اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی نہ صرف انرجی ریکوائرمنٹس بلکہ ان کی اسٹریٹجک کمپلشنز کو بھی اپریشیٹ کیا جائے, اور پاکستان کے ساتھ جو ڈسکرمنیٹری پالیسی یو ایس ایڈمنسٹریشنز پرسو کرتی رہی ہے اس کو ریوائز کرنے کی. طارق فاطمی صاحب, ٹائم میرے پاس ختم ہو رہا ہے اور آپ سے بھی کمٹمنٹ ہے کہ آپ کو ریلیز کر دیا جائے گا. صرف آخری 2 سوال, اس کے بعد آپ سے میں اجازت بھی چاہوں گی. یہ فرما دیجئے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی, شکیل آفریدی, اس معاملے پہ بات ہوئی, کیا بات ہوئی؟ عافیہ صدیقی کا سمپلی ہم لوگوں نے یہ ریز کیا, ہائیسٹ لیول پر ریز کیا کہ ہمارے حساب سے ایک بڑی یہ انفیئر چیز ہوئی ہے. ہمارے حساب سے یہ ان کی سفرنگ جو ہے یہ بڑی پینفل ہے, اور پاکستان عوام جو ہے یہ بڑی ویلکم کرے گی اگر ان کو آپ ریپیٹریٹ کر دیں پاکستان. اور یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو بھی ہے, اس کو ہیومینیٹیرین اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. تو پریزیڈنٹ نے یہ فرمایا کہ ہماری یہ جوڈیشل پروسیس ہے اور اس کو ریویو کرنے کی ضرورت پڑی ہے اور ہم کریں گے. اور امریکہ نے کہا کہ شکیل آفریدی کو ان کے حوالے کیا جائے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے ہاں شکیل آفریدی صاحب ایک بڑی میجر انہوں نے رول پلے کیا, انہوں نے ایک بڑے میجر ایونٹ میں ایک چھوٹا سا رول پلے کیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اینٹی پولیو کیمپین کو بھی ڈیمیج کیا گیا. مگر امریکہ میں سینٹیمنٹس یہ ہے کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا اور ان کو ریلیز کر دینا چاہیے. اس کا ہم نے جواب دیا کہ یہ جوڈیشری کے سامنے ہے, جوڈیشل پروسیس ہے, اگر ان کی ججمنٹ جو ہے ان کے فیور میں آتی ہے تو ہم بالکل نہیں روکیں گے, مگر ہم جوڈیشل پروسیس میں ہم انٹرفیرنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. طارق فاطمی صاحب, آخری سوال چھوٹا سا, اس کا چھوٹا سا جواب میں آپ سے چاہوں گی. وزیر اعظم صاحب کے غیر ملکی دوروں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے, اس پہ بھی اعتراض سامنے آ رہا ہے, اور ان کے ہر غیر ملکی دورے میں ان کی فیملی کے مزید کچھ لوگ خاتون اول کے علاوہ بھی شامل ہوتے ہیں. ان دونوں اعتراضات پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ساری وزٹس کی اکنامک اورینٹیشن ہے. چین گئے, میجر ایگریمنٹس ہوا, ترکی گئے, میجر انویسٹمنٹ آیا, یونائٹڈ نیشنز آپ کو پتا ہے کہ نئے لیڈر کے لیے جانا وہاں ضروری ہے, واشنگٹن میں اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی ری سیٹنگ تھی, اور بیگم صاحبہ کے علاوہ تو مجھے کوئی ممبر نہ نیو یارک میں نظر آیا نہ واشنگٹن میں نظر آیا,
اور واشنگٹن میں سلیمان صاحب گئے تھے، شہباز شریف صاحب کے بیٹا، انہوں نے اپنا خرچ دیا، انہوں نے اپنی میٹنگ، کسی بھی میٹنگ میں سلیمان صاحب موجود نہیں تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر فیملی ممبر خود جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اپنا خرچ بیئر کرتے ہیں تو ہمیں کیسے آبجیکشن ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا طارق فاطمی صاحب، وزیر نواز شریف کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور، جو کہ وزیر مملکت کا عہدہ بھی رکھتے ہیں۔ آج آپ نے ان کی تمام باتیں سن لی جتنا وہ آپ سے شیئر کر سکتے تھے وزیر اعظم کے حالیہ دورہ امریکہ کے بارے میں۔ اب چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا پروگرام کے آغاز میں کہ اس دورے پر کچھ 2 سے 3 کروڑ پاکستانی روپے خرچ ہوئے ہیں، تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ طارق فاطمی صاحب کی ان اوپن باتوں کے بعد آپ کو یہ دورہ کتنا فائدہ مند پاکستان کے لیے یا کتنا گھاٹا میں جاتا ہوا لگتا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔